नाज़रीन, गजा से एक बार फिर रॉकेट्स फायर हुए हैं और इजरायली ऑफिसर्स की हलाकतों की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। यमन में इजराइल ने असैसिनेशन ऑपरेशंस करने की कोशिश की है। यमन ने बड़ी कामयाबी के साथ इन ऑपरेशंस को इस वक्त नाकाम बना दिया है। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान कुछ बात हुई है, खित्ते में क्या चल रहा है। और आज हम स्पेशली नाज़रीन बात करने जा रहे हैं, बड़ी ये स्पेशल वीडियो है। और इलोन मस्क यूरोप और दरमियान में इस इजरायली लॉबी किस तरह से एक्टिव है, गजा के साथ इस सारे मामले का क्या लिंक है। नाज़रीन, यूरोप स्टैंड कर गया है इलोन मस्क के खिलाफ। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी सबका एक साथ जो है ना स्टेटमेंट आए हैं। बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और फ्रांस के सदर और इसी तरह जर्मनी के जो सदर हैं, उनका स्टेटमेंट इलोन मस्क के खिलाफ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आया है। पिछले कुछ दिनों से हम आपके सामने रिपोर्ट कर रहे हैं कि इलोन मस्क किस तरह से बरतानिया की गवर्नमेंट और बाकी यूरोपियन पावर्स को टारगेट कर रहे हैं। तो यूरोपियन पावर्स आगे से खामोश बैठी थी, वो कोई जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन आज एक साथ सबकी जानिब से जवाब दिया गया है। तो ये आज एक साथ सबने जवाब क्यों दिया है, इसमें इजरायली लॉबी का क्या ताल्लुक है, मिडिल ईस्ट के साथ इसका क्या ताल्लुक है, ये बड़ी स्पेशल वीडियो है, आज आपके सामने रखेंगे। यानी ये वो एंगल है जो आज से पहले हमने डिस्कस नहीं किया। एक बिल्कुल अलग फ्रंट है जो यूरोप में खुला हुआ है। बाजार ये इलोन मस्क और जो है वो यूरोपियन गवर्नमेंट्स का ये फ्रंट है, लेकिन इजरायली लॉबी, मिडिल ईस्ट की जंग, ये सारे इसके अंदर। और फिर जो एक लार्जर पिक्चर में हम हमेशा वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्कस करते रहते हैं, वो इसमें किस तरह से बराह रास्त लिंक है, ये हम आपके सामने आज रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, इलोन मस्क इस वक्त ऐसी डेंजरस गेम्स खेल रहे हैं, खासकर यूके में, जिसके असरात अराउंड द ग्लोब होने जा रहे हैं। अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो इस वक्त मुतासर होने जा रहे हैं, खासकर मुस्लिम्स, और जिसमें स्पेसिफिकली अगर आप कहें तो पाकिस्तानी। जी हाँ, ये इस वक्त वहां पर हो रहा है। और उसमें डेफिनेटली साउथ एशिया के लोग, उसमें इंडियंस भी शामिल हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो अमेरिका में इस वक्त इंडियंस कितने ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। प्रॉपर कैंपेन इंडियंस के हवाले से वहां अमेरिका में चल रही है कि उनको वहां से जो है वो निकाला जाए, डिपोर्ट किया जाए। ये प्रॉपर कैंपेन इस वक्त अमेरिका में चल रही है। हालांकि इंडिया के जो लोग हैं वो बड़े बड़े ओहदों के पर, बड़ी बड़ी कंपनीज में बैठे हुए हैं, तो एक क्राइसिस तो है ना। तो ये वो क्राइसिस है जो इस वक्त पूरी दुनिया के लोगों को मुतासर करने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, ये वो कंट्रीज हैं जहां पर सारी दुनिया की कम्युनिटीज वहां पर जाती हैं, रह रही हैं। तो वहां पर जो कुछ होगा वो सारे उसमें मुतासर होंगे। नाज़रीन, इलोन मस्क का आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरा रुख जो है ना वो भी दुनिया के सामने आ रहा है। यानी इलोन मस्क एक ऐसे बिलियनियर के तौर पर उभरे थे जो एक ह्यूमैनिटी के लिए सोचता है। ये एक ज़ाहिरी परसेप्शन इलोन मस्क की इब्तदाई तौर पर सामने आई थी। हालांकि बिल गेट्स हैं या बाकी बिलियनर्स हैं, उनके बारे में दुनिया को पता है, लेकिन इलोन मस्क उनके ऊपर तनकीद करके एक अलग उसने अपने आप को पोर्ट्रे किया। लेकिन अब असल इलोन मस्क का किस एजेंडे के ऊपर या उसका क्या पर्पस था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता जब वो खुलकर सामने आ रहा है। अच्छा, इलोन मस्क को डिस्कस करना और ये सारे इसको देखना इसलिए जरूरी है कि नाज़रीन, इलोन मस्क ने दुनिया में वो पावर हासिल कर लिया है जो आज से पहले किसी के पास भी नहीं थी। इलोन मस्क नाज़रीन इस वक्त पूरे प्लेनेट पर वो इकलौता बंदा है जिसका एक ट्वीट बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स को हिला के रख सकता है। वो बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इन जैसे मुल्कों की अगर हुकूमतों को हिला के रख सकता है, तो यहां पर बाकी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इनकी क्या आप समझ लें कि उनके सामने हैसियत होगी। अगर बरतानिया हिल सकता है, अगर कनाडा हिल सकता है, तो फिर बाकियों की क्या अहमियत होगी। तो इसलिए यह पावर आज से पहले किसी के पास नहीं थी कि एक स्टेटमेंट जारी की जाए, एक ट्वीट जारी किया जाए और पूरी गवर्नमेंट चल जाए। अब जो जस्टिन ट्रूडो हैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, उनके हवाले से भी यह खबर आ रही है कि इस वीक जो है वो रिजाइन करने जा रहे हैं। पीछे क्या था, एक ट्वीट था, और वो जस्टिन ट्रूडो जिसके बाप पॉपुलर लीडर रहे, 10 साल तक कनाडा के वजीर आजम रहे। खुद जस्टिन ट्रूडो 10 साल से कनाडा के वजीर आजम और बड़े पॉपुलर, और पूरी दुनिया में उनको काफी पसंद किया जाता था। लेकिन अब देखें इतने वो अनपॉपुलर हो चुके हैं। पीछे डेफिनेटली वो गजा का जो फैक्टर था वो तो अपनी जगह पर मौजूद था, लेकिन एक ट्वीट और जस्टिन ट्रूडो, एक बाप की सियासत, फिर 10 साल से खुद वो वजीर आजम और वो जनाब फारिग हो गए। इस हफ्ते उनके हवाले से खबर यह है कि वो इस्तीफा देने जा रहे। तो ये एक सिर्फ आपको मिसाल दिया। अब नाज़रीन, इलोन मस्क बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के अंदर इस तरह की इंटरफेरेंस कर रहे हैं, खासकर बरतानिया के अंदर ये इतनी भयानक हो सकती हैं कि ये वहां पर राइट्स, दंगे, फसाद ये शुरू करवा सकते हैं। ये इतनी ज्यादा भयानक है। और यहां पर जो टारगेट किया जा रहा है, जिन लोगों को, जिन कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है, उसमें सबसे सरफहरिस्त
مسلمان ہیں. مسلمان کمیونٹیز کو ایک منظم انداز کے اندر ان کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہے. کوئی نظر صرف ایک ہنٹ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, اس سارے ایشو کو ہم تفصیل میں ڈسکس نہیں کر رہے. کوئی پرانا ریپ سکینڈل ہے برطانیہ میں, کئی سال پرانا, جس کو ایلون جو ہے وہ ہائی لائٹس کر رہے ہیں, اور ٹویٹس کے اوپر ٹویٹس اور بھرپور جس طرح سے پروپیگنڈا ہوتا ہے, اور مسلمانوں کے گرد اس کو گھمایا جا رہا ہے. اب اس میں اسرائیلی لابی اس معاملے میں پوری طرح سے, یعنی جو ایلون کر رہے ہیں اور یہ جو سارا مسلمانوں کے خلاف یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے, اس میں اسرائیلی لابی پوری طرح سے شامل ہے. اور وہ اس لیے شامل ہے, ان کا مفاد ناظرین یہ ہے کہ پورے ویسٹرن ورلڈ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ مظاہرے ہو رہے تھے. کس کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے؟ اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے, غزہ جنگ کی وجہ سے جو جارحیت وہاں پر ہو رہی ہے. اس وقت ویسٹ میں کوئی مظاہرے نہیں ہو رہے. جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ساری توجہ وہاں سے ہٹ گئی ہے. وہ مظاہرے اب نہیں ہو رہے جو وہاں پر مسلسل ہو رہے تھے, جو پبلک اوپینین بدلتی چلی جا رہی تھی, ان کی اصلیت سامنے آ رہی تھی. تو انہوں نے خاص کر اب ٹارگٹ جو ہے وہ ادھر کرنا شروع کر دیا ہے, اور پراپر ایک پلاننگ کے ساتھ, ایک منظم طریقے کے ساتھ. اگر آپ ان کی پوسٹر دیکھیں تو اتنا صاف جھوٹ ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا صاف جھوٹ بھی وہاں پر جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے. مثال, ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. وہاں پر ایک پوسٹ بڑی یہ شیئر کر رہے تھے کہ جو اسلامک اسکالرز ہیں انہوں نے الاؤ کر رکھا ہے کہ اگر ریپ کر دیا جائے تو کوئی ایسی بری بات نہیں اگر دوسری کمیونٹیز کا, مطلب اس حد تک آپ اندازہ کریں, ایسی کوئی بات مطلب دور دور تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اس بات کے اوپر لاکھوں لائکس بھی ہیں اور اس کو شیئر بھی کیا جا رہا ہے, پورا پروپیگنڈا کا حصہ. یہ صرف ایک ہنٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ اتنے زیادہ خطرناک ہیں. اور لیکن اب ناظرین یورپ سٹینڈ کر گیا ہے ایلون مسک کے خلاف, ٹوگیدر, ایک ساتھ. پہلے کچھ ہیڈ لائنز ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو پچھلے کچھ گھنٹوں کی ہیں. ایلون مسک ٹویٹ کے اوپر ٹویٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, اور کچھ ہیڈ لائنز آپ اس کی دیکھیں, اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں. مسک سیز یو کے سٹارمر شوڈ بی ان پریزن. برطانیہ کے پرائم منسٹر کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو جیل کے اندر ہونا چاہیے. مجھے بتائیے دنیا کا کون سا بندہ جو ہے وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ جاری کر سکتا ہے؟ برطانیہ کے پرائم منسٹر کو کہہ رہا ہے کہ یہ تو جیسے اگلا ٹویٹ دیکھیے, سٹارمر از اے کمپلیسٹ ان دا کرائمز. وہ جو سارا ریپ سکینڈل چل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ اس کے اندر ذمہ دار ہے, یہ اس کے اندر ملوث ہے, اس کو تو جیل میں ڈالو. اگر برطانیہ کے خلاف اگر آپ جنوبی ایشیا میں بیٹھ کر کوئی ٹویٹ کریں گے, اس طرح کی کوئی بات پھیلانے کی کوشش کریں گے, تو وہ آپ کو یہاں سے اٹھا کر لے کر جائیں گے. ابھی وہاں پر کچھ رائٹس وغیرہ ہوئے تھے, تو کچھ لوگوں کی گرفتاریاں ساؤتھ ایشیا سے بھی ہوئی تھی جن کا وہاں پر لنک تھا, یہاں سے بیٹھ کر وہ ٹویٹ کر رہے تھے. لیکن ایلون مسک کو آپ کیسے اٹھائیں گے؟ ایلون مسک کو آپ اٹھا سکتے ہیں, تو دنیا میں یہ پاور کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اور ایلون مسک کہہ رہے ہیں کہ جناب برطانیہ, گریٹ بریٹن, وہ گریٹ بریٹن جس نے, آپ دیکھیں کہ امریکہ بھی تو اسی کی کالونی تھا, امریکہ نے بھی برطانیہ ہی سے آزادی حاصل کی ہے, اور وہ اس برطانیہ کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو اٹھا کے جیل میں ڈالو. اور ابھی 6 ماہ پہلے الیکشن ہوئے ہیں اور بڑی پاپولیرٹی کے ساتھ یہ گورنمنٹ آئی ہے. اس کا پھر اگلا ٹویٹ دیکھیے, بہت سارے ہم 2-4 آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ونس اگین فری ٹامی رابنسن ناؤ. اب یہ ٹامی رابنسن کون ہے ناظرین؟ ٹامی رابنسن جو ہے نا ایک بڑا خطرناک بندہ ہے. بتایا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے موساد ہے, اور جب بھی وہاں پر خاص کمیونٹی جس کی ہم بات کر رہے ہیں یعنی مسلم کمیونٹی, ان کے خلاف ساری یہ منظم کیمپین کرنی ہو, توجہ ہٹانی ہو, ٹھیک ہے, تو اس بندے کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ بڑا ایکسٹریمسٹ ہے اور ریسسٹ ہے, اور اس کے نظریات بہت زیادہ خطرناک ہیں. اچھا, اسی وجہ سے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. اب آپ برطانیہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ برطانیہ میں اس طرح کسی کو جیل میں نہیں ڈالا جا سکتا ہے کہ کسی نے ٹویٹ کر دیا تو اس کو اٹھا کے وہ جیل میں ڈال دیں گے. ایسا برطانیہ میں تو ہوتا نہیں ہے. لیکن اس بندے کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹ رائٹس ہوئے تھے برطانیہ میں, اس میں یہ بندہ شامل ہے, اور اس کے پیچھے کہا جاتا ہے کہ موساد ہے. تو اس بندے کو ایلون مسک جو ہے وہ رہا کروانا چاہتا ہے, اور جو یو کے کی گورنمنٹ ہے اس کے جو سربراہ ہیں ان کو وہ کرمنل بتا رہا ہے, اور اس کو کہہ رہا ہے کہ جیل میں ڈالو, اور ٹامی رابنسن کو کہہ رہا ہے کہ جیل سے نکالو. ٹھیک ہے, جس نے یہ ساری پچھلے بھی رائٹس کروائے اور آگے بھی اس کے نظریات تو وہی ہیں. تو ایلون مسک یہاں پر کروانا کیا چاہ رہے ہیں؟ یعنی یہ اتنی ڈینجرس بات ہے. ہم نے صرف 2-3 آپ کے سامنے رکھی ہیں. یعنی جو بندہ امن و امان کے لیے خطرہ ہے, پورے برطانیہ میں دنگے فساد کروا سکتا ہے, اتنا وہ خطرناک ہے, اس کو وہ رہا کروانا چاہ رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیے, جب آپ کسی گورنمنٹ کے سربراہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں سکینڈل میں ریپ اور ادھر ادھر اس میں ملوث ہے, تو آپ تو پھر پورے ملک میں ایک افراتفری پھیلانے کی, انتشار پھیلانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں, اور وہ بھی برطانیہ جیسے ملک کے اندر. تو یہ یورپ کے لیے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ایسی ڈینجرس چیزیں ہیں کہ پورا یورپ اچانک سے ایسے بحران کا شکار ہو سکتا ہے,
ایسے افراتفری اور انتشار پھیل سکتا ہے, ایسے دنگے فساد شروع ہو سکتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک ملک اس کا شکار ہوتا چلا جائے گا. تو یورپ اس کو اب افورڈ مزید نہیں کر سکتا ہے. پہلے وہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی دیکھیں ایلون مسک ٹرمپ انتظامیہ کا بھی تو اس کا حصہ بن گیا نا, اب وہ خالی ایک بلینئر نہیں ہے. تو وہ وہاں پر دیکھ رہے تھے کہ کیا ٹرمپ ایلون مسک کو روکتا ہے یا نہیں روکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ ایلون مسک کو جواب دیں گے تو اس کا مطلب وہ نئی انتظامیہ کو جواب دے رہے ہیں. اور یو کے کا پرابلم یہ ہے کہ بریگزٹ کے بعد یو کے جس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے وہ امریکہ ہے. پہلے وہ یورپی یونین کا حصہ تھا, لیکن اب یورپی یونین کا حصہ تو نہیں, اب تو وہ صرف اور صرف امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو وہ ویٹ کر رہے تھے, لیکن اب یہ بات اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بن گیا ہے. اور دیکھیں پھر مسلم کمیونٹی اور باقی کمیونٹیز ان کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریسنٹلی وہاں پر یہ رائٹس وغیرہ ہوئے اور انہی ریسسٹ بنیادوں کے اوپر ہوئے. تو اب جناب انہوں نے رسپونڈ کیا ہے اور حیران کن رسپانس آیا ہے. وہاں پر یو کے پرائم منسٹر, فرانس کے صدر, جرمنی کے پریزیڈنٹ, سب نے ایک ساتھ پریس کانفرنسز کی ہیں کچھ وقفے کے ساتھ, یعنی 20 منٹ آدھا گھنٹہ اتنے وقفے کے ساتھ سب نے پریس کانفرنسز کی ہیں اور سب نے ایلون مسک کو جواب دیا ہے. ذرا کچھ ہیڈ لائنز ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو اس سے پہلے ہم نے ڈسکس نہیں کی, لیکن یہ ایک بالکل ایک نیا فرنٹ ہے. ایک وہاں پر بھی تو جنگ لڑی جا رہی ہے نا. دیکھیں وہاں یونیورسٹیز میں مظاہرے ہو رہے تھے اور سڑکوں کے اوپر اتنے بڑے مظاہرے ہو رہے تھے, وہ پبلک اوپینین کو بدل رہے تھے. آپ نے دیکھا عالمی عدالت کے فیصلے آئے, اب ان کی بنیاد کے اوپر گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور اسرائیل کی جو سپورٹ بیس تھی وہ وہاں پر ختم ہو رہی تھی. تو ایک پراپر محاذ ہے جو ویسٹ کے اندر کھلا ہوا تھا, اب اس کو وہ سارا بدلنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. اب ذرا سی این این دیکھیے, سٹارمر ہٹس بیک ایٹ مسک کرٹیسائزنگ دوز سپریڈنگ لائز اوور چائلڈ سیکس ابیوز. آج پہلا جواب یو کے پرائم منسٹر نے دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. Those who spread lies do not care about supporting victims. جو جھوٹ پھیلاتے ہیں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ victims کا کیا بنے. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ صرف اپنا ایجنڈا بڑھا رہا ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے victims کے ساتھ اور ان کی ہمدردی. Starmer comments on Elon Musk grooming gang accusations for the first time. پہلی بار انہوں نے جواب دیا ہے. In full, Musk desperate for attention and spreading lies. Elon Musk کو کیا چاہیے؟ Attention and lies and misinformation. Starmer slams Elon Musk. یہ مختلف ہیڈ لائنز ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو انہوں نے جواب دیا. اس کے ساتھ ہی فرانس کے صدر نے ایلون مسک کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے, پراپر پریس کانفرنس کی ہے. یہ بڑا غیر معمولی ہے. یعنی ایلون مسک ٹرمپ انتظامیہ کا حصہ ہے اور یورپ کی 3 بڑی طاقتیں جو یورپ کو چلا رہی ہیں, برطانیہ, فرانس, جرمنی, وہ نئی آنے والی انتظامیہ کے خلاف اسٹیٹمنٹس جاری کر رہی ہیں اور اتنے وقفے کے بعد, انتظار کے بعد جاری کر رہی ہیں. موجودہ انتظامیہ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے یورپ کے ساتھ, نئی انتظامیہ کا جھگڑا پڑنے جا رہا ہے. تو یہ دوسرے معنوں میں ہم ویسٹ کا وہ زوال بھی دیکھ رہے ہیں. جو ورلڈ آرڈر کی ہم بات کرتے ہیں, وہ ویسٹ کا اتحاد ہے نا جو ورلڈ آرڈر کو قائم رکھے ہوئے. اگر یہ آپس میں ان کا جھگڑا پڑ جائے, اب مثال کے طور پر فرانس کے ذرا صدر کا بیان دیکھیے. امریکہ ول ناٹ ریسپیکٹ یورپ if we are weak and defeatist. اب فرانس جو آلریڈی یہ موقف رکھے ہوئے تھا کہ ہمیں تو امریکہ اور اسرائیل سے ہٹ کر دیکھنا چاہیے, اب اس واقعے نے ان کو اور پش کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم کمزور ہوں گے اور اگر ہم ہارے ہوئے ہوں گے تو امریکہ ہماری عزت نہیں کرے گا. We must move faster and stronger in the field of European defense and Musk is directly interfering the elections in Europe. Elon Musk directly یورپ کے الیکشنز میں انٹرفیئر کر رہا ہے, کیونکہ جرمنی میں وہ کہتا ہے کہ فلاں پارٹی آنی چاہیے, برطانیہ میں وہ کہتا ہے فلاں پارٹی آنی چاہیے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بڑی تیزی کے ساتھ اپنا ڈیفنس بڑھانا ہوگا اور ہمیں امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا اور ہمیں اسرائیل سے ہٹ کر اپنی پالیسی بنانی ہے. تو یہ والا معاملہ اس کو بھی پش کر رہا ہے کہ یورپ اسرائیل سے ذرا ہٹ کر. اس کے علاوہ جرمن گورنمنٹ, مسک کین ناٹ انفلوئنس این انٹائر کنٹری ود ہز کمنٹس. ہم الاؤ نہیں کر سکتے ایلون مسک کو کہ وہ ایک کمنٹ کرے اور ہمارا پورا ملک جو ہے وہ ہل کر رہ جائے. اس طرح تو معاملات جو ہے وہ نہیں چل سکتے اور ہم کسی طور پر یہ افورڈ نہیں کر سکتے. آج یہ یورپ کی 3 بڑی طاقتیں, دنیا کی 3 بڑی طاقتیں, انہوں نے جناب ایلون مسک کے خلاف یہ جواب دیا ہے. تو اس طرح سے وہاں پر معاملات چل رہے ہیں. اب ایک اور چیز دیکھیے, ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہے ہیں نا, گارڈین نے آج سٹوری دی ہے. گارڈین یہ کہہ رہا ہے کہ جو منی پور ہے, انڈیا کا ایک علاقہ منی پور جو یہ بنگلہ دیش کے ساتھ, وہاں پر کافی حالات خراب ہیں. تو گارڈین یہ کہہ رہا ہے کہ منی پور کے اندر, یعنی وہاں پر سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہیں انڈیا کے خلاف, وہاں پر سٹار لنک استعمال ہو رہا ہے. یہ گارڈین کہہ رہا ہے کہ سٹار لنک وہاں استعمال ہو رہا ہے منی پور میں. اس کے علاوہ ناظرین ایک اور چیز دیکھیے, ایک بندہ ہے نائجل فراج. یہ یو کے کی جو ریفارمسٹ پارٹی ہے اس کا ہیڈ ہے. یعنی ایک لیبر گورنمنٹ ہے
اور ایک کنزرویٹو پارٹی ہے, ایک تیسری بھی پارٹی ہے جس کو یوکے ریفارمسٹ کہتے ہیں. یہ اب کبھی اقتدار میں نہیں آئی, ابھی تھوڑی تھوڑی پاپولیرٹی یہ گین کر رہی ہے. اس کے جو ہیڈ ہیں نیجل فراج, اس کو ایلون مسک نے بلایا تھا ابھی ریسنٹلی اور $100 ملین دینے کا اعلان کیا تھا. یہ موجودہ گورنمنٹ کے خلاف اس پارٹی کو آگے لے کر آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایلون مسک نے پچھلے گھنٹے میں کچھ گھنٹے پہلے اس کے خلاف ٹویٹ کر دیا. اور کیا ٹویٹ کیا؟ The Reform Party needs a new leader. Farage doesn't have what it takes. کہ یوکے کی جو ریفارم پارٹی ہے وہ تو ٹھیک ہے جس کو ایلون فنڈ بھی کر رہے ہیں, اور یہ بھی ایک بہت بڑا دیکھیں نا انٹرفیرنس ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کو گرانے کے لیے باقاعدہ فنڈنگ کی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ پارٹی تو ٹھیک ہے لیکن اس کا جو ہیڈ ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اور اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے, یہ اتنا لیڈر نہیں ہے, اور اس کی جگہ پر کس کو لانا چاہیے؟ اب یہ سارا آپ کنیکٹ کریں غزہ کے ساتھ اور مڈل ایسٹ اور اسرائیل کے ساتھ. اس کی جگہ پر کس کو لانا چاہیے؟ ٹامی رابنسن کو لانا چاہیے. یہ ایلون مسک ٹویٹ کر رہے ہیں. وہ بندہ جس کو اتنا خطرناک ہے, جس نے ابھی رائٹس کروائے ہیں, اس کو جیل میں ڈالا ہوا, جس کے پیچھے موساد ہے, وہ کہہ رہے ہیں اس بندے کو یوکے ریفارم پارٹی کا جو ہے ہیڈ بنا دیا جائے. اب اس کے اوپر نیجل فراج نے ابھی کچھ دیر پہلے لکھا ہے, well this is a surprise, Elon is a remarkable individual but on this I am afraid and I disagree. اب وہ چونکہ فنڈنگ بھی لے رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ایلون مسک ویسے تو بڑے زبردست آدمی ہے, but my view remains that Tommy Robinson is not a right for reform and I never sell out my principles. تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ یہ جو ٹامی رابنسن ہے یہ بندہ صحیح نہیں ہے فار ریفارم. مطلب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو عہدہ ملنا چاہیے اور وہ لیڈر بننا چاہیے, تو وہ تو کس طور پر فٹ نہیں بیٹھتا, اور میں اپنے پرنسپلز بیچتا نہیں ہوں. ایلون مسک کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے فنڈنگ کی یار, آپ بڑے اچھے آدمی ہیں, لیکن ہم اپنے پرنسپلز بیچتے نہیں ہیں. تو یوکے گورنمنٹ بھی اور وہ بندہ جس کے اوپر ایلون انویسٹ کر رہا تھا وہ بھی اس کے خلاف جو اس وقت آ گیا. پھر آپ دیکھیں ایلون مسک نے نتن یاہو کے ساتھ جو دوستی ہوئی, جو ہاتھ ملایا, پہلے غزہ میں کہا کہ ہم سٹار لنک دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. پھر آپ کو پتا ہے جو ہوا نتن یاہو کے ساتھ میٹنگ, یہ وہ سارے معاملات ہوئے, اور کانگریس میں جو سپیچ ہوئی تھی اس میں بھی ایلون مسک جو ہے وہ شامل تھے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں ان کا ایک ٹویٹ بھی نہیں ہے, کس طرح ایلون مسک جو ہے وہ پوری طرح سے بدل گئے. اور وینزویلا کو کس طرح سے ایلون مسک نے ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی. جب ابھی ریسنٹلی وہاں پر الیکشن ہوا تو بڑے خطرناک ٹویٹس, اور وینزویلا نے بڑی مشکلوں کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھالا. ٹھیک ہے, تو اس طرح ایلون مسک کی جو ہے نا ایک دوسرا پہلو وہ سامنے آ رہا ہے, اور یہ آگے بڑھے گا معاملہ. ایلون مسک یہاں تک محدود نہیں ہوگا. ابھی ساؤتھ کوریا کے اوپر پہلا ٹویٹ ایلون مسک کا آ گیا ہے. ساؤتھ کوریا بھی آپ کو پتا ہے اس وقت ٹرموائل کے اندر ہے, وہاں پر ایلون مسک کا جناب پہلا ٹویٹ آ گیا ہے. تو یہ باقی ملک, کوئی بھی ملک ہٹ ہو سکتا ہے, اور یورپ میں یہ پراپر جو ہے وہ نا پھڈا پڑ گیا ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ پہلو ہے کہ جارج میلنی جو کہ اٹلی کے پرائم منسٹر ہیں, ان کو بھی ٹرمپ نے بلایا ہوا تھا. کیوں بلایا ٹرمپ نے؟ جو اٹلی کے پرائم منسٹر, ان کے اچھے تعلقات ہیں ایلون مسک کے ساتھ, ابھی وہ دورہ بھی کر کے گئے تھے. تو وہاں سے خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ اٹلی کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو یورپ کا نیا لیڈر بنانے کی تیاری ہو رہی ہے. یعنی یوکے, فرانس, جرمنی, یہ نہیں, اٹلی کی پرائم منسٹر نیو لیڈر آف, نیو وائس آف یورپ ہوں گی, اور ٹرمپ ان کو بلا رہے ہیں, اور اس میں بھی کردار ایلون مسک کا ہے. تو ادھر یہ بھی پرابلم ہے یوکے کو, فرانس کو, جرمنی کو, کہ بھئی یہ ایلون مسک پورے یورپ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, سب کی پاورز کو چیلنج کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں جی فلاں پارٹی آنی چاہیے, فلاں گورنمنٹ کو گرا دو. تو اس طرح یہ معاملہ اور بڑھے گا, اور جتنا یہ کلیش بڑھے گا, ابھی تو ٹرمپ انتظامیہ آئی نہیں ہے, یہ کلیش اور بڑھے گا, ویسٹ کا جو اتحاد ہے وہ اور زیادہ چیلنج ہوگا. تو یہ ایک تناظر ہے جو ہم نے آپ کے سامنے مختصراً رکھا ہے. غزہ سے ناظرین ابھی راکٹس فائر ہوئے ہیں, اور اس میں سدروت, اور وہ بتا رہے ہیں, اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ ہنڈریڈز آف میٹرز ویئر نہال بریگیڈ واز پریزنٹ ان ناردرن غزہ, کہ جہاں پر اسرائیلی فوج موجود تھی اس سے چند میٹر, 200-300 میٹر کے فاصلے کے اوپر یہاں سے راکٹس فائر ہوئے ہیں, کہ مطلب اسرائیلی فوج بھی ہے پھر بھی اس ملبے سے وہ راکٹس فائر کر رہے ہیں. اور ویسٹ بینک کے اندر بتا رہے ہیں اناؤنسمنٹ آف دا ڈیتھ آف دا انویسٹیگیٹنگ آفیسر, ایک اسرائیلی آفیسر جو ویسٹ بینک کے اندر مارا گیا ہے. اور یمن سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ یمن کے اندر اسرائیل نے ہوتیز لیڈر کی اسیسینیشنز کرنے کی کوشش کی ہے. پرپوزل بھجوائے گئے, ایئر سٹرائکس کی گئی, ساری طاقت استعمال کی گئی, اب وہ اسیسینیشنز کرنے کی جو وہ کوشش کر رہے ہیں, جو کہ وہ ہمیشہ سے بھی کرتے ہیں, اب یمن کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ یمن کے سامنے ایک نیا چیلنج ہے, اور یہ ان کی بروٹیلٹی ہے کہ اب آپ دیکھیں نا کہ ان کو یہ استثناء حاصل ہے, وہ جتنی طاقت استعمال کریں, اور یہی ان کی ڈیفیٹ ہے کہ وہ اپنی تمام طاقت کے باوجود ریزسٹنس کو روک نہیں پا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی
रीजनल इश्यूज के ऊपर ब्लिंकन के साथ बात हुई है। ये इस वक्त की नाज़रीन ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो हमने आपके साथ शेयर की। अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए।